अज़ारी नेटवर्क पंजाब न्यू नेट्स तकरीर मुनकबत सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खतीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना मोहम्मद उमर साहिब क़िबला, नक़ीब अहले सुन्नत हाफ़िज़ तस्लीम साहिब क़िबला, साबिर भाई, नईम भाई, मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पर्दे की आड़ में सुनने वाली माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बंदे परवरदिगारम उम्मती खैरुल वरा, दोस्त दारे चार यारम अहले बैते मुस्तफ़ा। दाना ताबे हर वली पास पाए गौसा नाम, मजहबे हनफिया दातम मसलके अहमद रजा। आइए हजरात, सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्मे हिदायत, नौ शही बज़्मे जन्नत, काबे के बद्रुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़िए जुमला बला, शाफ़िई रोज़े जज़ा, यानी सबसे औला व आला, सबसे बाला व बाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, जाने मसीहा, रहमत का दरिया, गमज़दों का सहारा, जिनकी अजमत व शान देखनी हो तो पूछो बरेली के इमाम से। फरमाते हैं सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। पूरा मजमा मोहब्बत व अकीदत के साथ गुंबदे खजरा की जानिब लो लगाकर दुरूद पाक की डालियां मोहब्बत की थालियों में इस अंदाज में पेश करें कि पढ़ोगे दिल से जो सुबह मसा दुरूद शरीफ, तो खुद सुनेंगे रसूल खुदा दुरूद शरीफ। नबी को कब्र में देखा जो एक आशिक ने, तो झूम झूम के पढ़ने लगा दुरूद शरीफ। पहन के इश्क के जेवर दुरूद पढ़ते रहो, सवारना है मुकद्दर दुरूद पढ़ते रहो, उतार देगा खुदा सर से चादरे इस्यां, तुम उड़ते बैठते हरदम दुरूद पढ़ते रहो। मोहब्बत से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, तकरीर की गर्ज से पहली बार मैं आप हजरात के दायरे मोहब्बत में मेरे करम फरमा हजरत हाफिज कारी वारिस अली साहिब क़िबला, हमारे बड़े करम फरमा, बड़े मोहब्बत करने वाले, दावत मोहब्बत पर मैं आपके सामने हाजिर आया। आप मुझे 15 मिनट सुन ले बस, मैं ज्यादा वक्त आपको नहीं कहूंगा, बस आप मुझे 15 मिनट सुन लीजिए, मैं आपको 1 घंटा बर्दाश्त कर लूंगा, ठीक है। और मेरी तकरीर आप सुन लीजिएगा। अगर आज मेरी तकरीर आपने सुन ली तो वलियों को नापना छोड़ देंगे, वलियों के मर्तबे को नापना ये भी भूल जाएंगे, और आज आपको ये भी पता चल जाएगा कि इस हिंदुस्तान की सरजमीन पे इस्लाम लाने वाली कौन कौन सी शख्सियतें हैं, ठीक है। सुनेंगे आप। वो दुकान को आप छोड़ दीजिए, कौन क्या कर रहा है। मेरे गौसे आजम की महफिल में आए हैं, मेरे गौस फरमाते हैं जब तक मैं नहीं चाहता कोई मेरा नाम नहीं ले सकता। मेरे गौसे आजम का फरमान है जब तक मैं नहीं चाहता कोई मेरा नाम नहीं ले सकता।
آپ آئے نہیں بلکہ بلائے گئے ہیں، کیونکہ رچھولا کی سرزمین پر رہنے والے تو بہت لوگ ہیں، لیکن آپ ہی لوگ یہاں غوث اعظم کی محفل میں کیوں آئے؟ غوث فرماتے ہیں جب تک میں نہیں چاہتا کوئی میرا نام نہیں لے سکتا، مطلب آپ کو میرے غوث اعظم نے پسند فرمایا ہے تبھی اپنی محفل میں بلایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا مولا میری خواہش سے بڑھ کر بھیج دیتا ہے، میرا مولا میری خواہش سے بڑھ کر بھیج دیتا ہے، میں قطرہ جب بھی مانگوں وہ سمندر بھیج دیتا ہے، میں قطرہ جب بھی مانگوں وہ سمندر بھیج دیتا ہے، وہی محفوظ رکھتا ہے نبی کو غار کے اندر، وہی تو مکڑیاں جالے کبوتر بھیج دیتا ہے، وہی محفوظ رکھتا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ غوث، جشن غوث البرا، مسلک کے امام اعظم فیضان اعلی حضرت فیضان مدار اعظم فیضان خواجہ حسن سرکار، وہی محفوظ رکھتا ہے نبی کو غار کے اندر، وہی تو مکڑیاں جالے کبوتر بھیج دیتا ہے، کوئی کرتا ہے جب کعبے پہ حملہ ابرہا بن کر، وہی ننھے ابابیلوں کا لشکر بھیج دیتا ہے، کوئی کرتا ہے جب کعبے پہ حملہ ابرہا بن کر، وہی ننھے ابابیلوں کا لشکر بھیج دیتا ہے، اور میرے خواجہ پیا ہندل ولی کا حکم سنتے ہی، میرے خواجہ پیا ہندل ولی کا حکم سنتے ہی، ارے انا ساگر کو ایک پیالے کے اندر بھیج دیتا ہے، انا ساگر کو ایک پیالے کے اندر بھیج دیتا ہے، بچانے کے لیے ہم سنیوں کو بد عقیدوں سے، وہی تو اعلیٰ حضرت جیسا رہبر بھیج دیتا ہے۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میری تقریر کا موضوع وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے کون لوگ ہیں؟ کس کے ساتھ رہنے کا رب ہمیں حکم فرما رہا ہے؟ تو آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو بتا سچے کون لوگ ہیں؟ کس کے ساتھ رہنے کا رب ہمیں حکم فرما رہا ہے؟ آپ کو ہر چیز کا بیان قرآن کے اندر ملے گا، آپ کو ہر چیز کا ذکر قرآن کے اندر ملے گا، نبیوں کی نبوت کا ذکر قرآن میں ہے، ولیوں کی ولایت کا ذکر قرآن میں ہے، صحابہ کی صحابیت کا ذکر قرآن میں ہے، اقطاب کی قطبیت کا ذکر قرآن میں ہے، صحابہ کی صحابیت کا ذکر قرآن میں ہے، متقین کے تقوی کا ذکر قرآن میں ہے، ابدال کی بدلیت کا ذکر قرآن میں ہے، اوتاد کی بدلیت کا ذکر قرآن میں ہے، آؤ آدم کی آدمیت کا ذکر قرآن میں ہے، نوح کی شجاعت کا ذکر قرآن میں ہے، ہود کی حکمت کا ذکر قرآن میں ہے، زکریا کی معصومیت کا ذکر قرآن میں ہے، ابراہیم کی خلت کا ذکر قرآن میں ہے، اسماعیل کے وجہ ایثار کا ذکر قرآن میں ہے، اسحاق کی رضا کا ذکر قرآن میں ہے، موسیٰ کے جلال کا ذکر قرآن میں ہے، یوسف علیہ السلام کے حسن کا ذکر قرآن میں ہے، حضرت یعقوب کے صبر کا ذکر قرآن میں ہے، حضرت ایوب کے صبر کا ذکر قرآن میں ہے، حضرت سلیمان کی بادشاہت کا ذکر قرآن میں ہے، حضرت داؤد کی خلافت کا ذکر قرآن میں ہے، زکریا کی معصومیت کا ذکر قرآن میں ہے، یحییٰ کی شہادت کا ذکر قرآن میں ہے، لوط کی حکمت کا ذکر قرآن میں ہے، ہارون کی فصاحت و بلاغت کا ذکر قرآن میں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کا ذکر قرآن میں ہے، میرے نبی کی عظمت کا ذکر قرآن میں ہے، صدیق کی صداقت کا ذکر قرآن میں ہے، فاروق کی عدالت کا ذکر قرآن میں ہے، عثمان کی سخاوت کا ذکر قرآن میں ہے، علی کی شجاعت کا ذکر قرآن میں ہے، امام حسن کی شہادت سری کا ذکر قرآن میں ہے، امام حسین کی شہادت عظما کا ذکر قرآن میں ہے، امام زین العابدین کی عبادت کا ذکر قرآن میں ہے، امام جعفر کے صدق کا ذکر قرآن میں ہے، امام باقر کی عظمت کا ذکر قرآن میں ہے، امام موسیٰ کاظم کی امامت کا ذکر قرآن میں ہے، حضرت امام اعظم کی امامت کا ذکر قرآن میں ہے، امام شافعی کے تقوی کا ذکر قرآن میں ہے، امام احمد ابن حنبل کی فقاہت کا ذکر قرآن میں ہے، ولیوں کی ولایت کا ذکر قرآن میں ہے۔ آؤ ہم قرآن کی بارگاہ میں پہنچے، ہم نے کہا یہ قرآن تو بتا، آج رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قرآن تو بتا سچے کون لوگ ہیں، کس کے ساتھ رہنے کا
रब हमें हुक्म फरमा रहा है। तो आओ कुरान का जवाब सुनो मुसलमानों। कुरान जवाब देता है, 5वां पारा 6ठे रुकू पे देख ले, रब फरमाता है अनअमल्लाहु मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदाई वस्सालिहीन वहसुना उलाइका रफीका। अल्लाह का इनाम नबीजीन पर है, अल्लाह का इनाम शुहदा पर है, अल्लाह का इनाम सालिहीन पर है, अल्लाह का इनाम सिद्दीकीन पर है, अल्लाह का इनाम सालिहीन पर है। अपने लफ्जों में यूं कह लो, अल्लाह का इनाम सच्चे हजरत हुजूर ताजुश शरिया है, सच्चे हुजूर शराफत मियाँ है, सच्चे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद है, सच्चे हुजूर आला हजरत है, सच्चे हुजूर बारिश पाक है, सच्चे हुजूर साबिर पाक है, सच्चे हुजूर में हुजूर दाता गंज बख्श हिजवेरी है। और आगे बढ़ो मुसलमानों, सच्चे हुजूर गरीब नवाज है। और आगे बढ़ो मुसलमानों, हजरत जुनैद बगदादी सच्चे हैं, सिर्री शक्ति सच्चे हैं, हजरत जिंदा शाहमदार सच्चे हैं, बगदाद के गौसे आजम सच्चे हैं, इमाम आजम सच्चे हैं, इमाम शाफई सच्चे हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सच्चे हैं, इमाम बाकिर सच्चे हैं, इमाम हसन सच्चे हैं, इमाम हुसैन सच्चे हैं, हजरत अली सच्चे हैं, उस्मान गनी सच्चे हैं, उमर फारूक आजम सच्चे हैं, अबू बकर सिद्दीक सच्चे हैं, मेरे नबी सच्चे हैं। इनके दामन को पकड़ लो और दामन को पकड़ने के बाद में पूरी दुनिया को यह पैगाम दे दो कि बुलबुल से बहरहाल नशे मन न छूटेगा, बरके दबा के खौफ से गुलशन न छूटेगा, माहौल गर्जी अपने मुआफिक ये नहीं है सरकार मगर आपका दामन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने अंबिया इकराम, फैजाने औलिया इकराम, सरजमीने रिसोला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। आओ सच्चे, आज दुनिया का इंसान कहता है सच्चाई रही कहां। बड़े से बड़ा नेता झूठ बोलता है, बड़े से बड़ा पैसे वाला झूठ बोलता है, अब हमें सच्चाई नजर नहीं आती। मैं कहूंगा प्यारे, जिस दिन सच्चाई खत्म हो जाएगी कयामत आ जाएगी, जिस दिन सच्चे खत्म हो जाएंगे कयामत आ जाएगी, जिस दिन सच्चे खत्म हो जाएंगे प्यारे उसी दिन कयामत आ जाएगी। कल भी सच्चे थे, आज भी सच्चे हैं, कयामत तक सच्चे रहेंगे। उन्हीं सच्चों का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, उन्हीं अच्छों का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ। उन्हीं सच्चों में एक वो सच्चा है प्यारे, आज दुनिया का इंसान कहता है सच्चाई रही कहाँ, लेकिन मैं कहता हूँ प्यारे सच्चे हैं। वो सच्चा दरिया के किनारे जा रहा है, भूख ने निढाल कर दिया है, प्यास ने निढाल कर दिया है, भूख और प्यास की शिद्दत है। अचानक दरिया में बहता हुआ सेब देखा, दरिया में आता हुआ सेब देखा, कोई मालिक नहीं है, भूख ने परेशान किया, खा लिया, लेकिन तकवे ने झंझोल के रख दिया। ए अबू साले तूने सेब खाया है, ये सेब है, इसका कोई मालिक होगा, ये किसी बाग से आया है और ये बाग से आया है तो इसका कोई मालिक होगा, तूने बगैर मालिक की इजाजत के सेब खाया, चल इसकी माफी तलाफी तो कर ले। 12 तक वहां से जहां सेब खाया था, रिवायत में आता है वहां से तकरीबन 15 या 10 मील के फासले पे वो जगह थी। प्यारे 1 मील 1 किलोमीटर का नहीं होता है, बल्कि 1 किलोमीटर से ज्यादा का होता है। अब जरा सोचो तो सही, वहीं से पैदल चलते हैं, चलते रहे, लेकिन एक बाग नजर आया, उसकी शाखें दरिया पे झुकी हुई हैं, फिर फल टूट के दरिया में गिर रहे हैं। प्यारे उस बाग के अंदर गए, देखा कि एक बुजुर्ग बैठे बैठे अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। जाकर के उन बुजुर्ग को सलाम किया, बुजुर्ग ने जवाब दिया, बोले मैंने आपके बाग का एक सेब आपकी बगैर इजाजत के खा लिया है, जो सजा हो मुझे दे दीजिए। मैं सजा दुनिया में तो बर्दाश्त कर सकता हूँ, मैं आखिरत में सजा नहीं झेल पाऊंगा। उन बुजुर्ग ने उस नौजवान की पेशानी को देखा, बोले कहाँ से आ रहे हो? बोले तकरीबन 10 मील के फासले से आ रहा हूँ। बोले अच्छा, बोले तुमने मेरे बाग का सेब खाया है? बोले हाँ तुम्हारे बाग का मैंने सेब खाया है, मैंने तुम्हारे बाग का सेब खाया है। अल्लाह अकबर। वो बुजुर्ग कहते हैं इसकी माफी ऐसे नहीं होगी, मेरी 2 शर्तें हैं। पहले आपको मेरी एक शर्त माननी होगी, उसके बाद मैं आपको दूसरी शर्त बताऊंगा, तुम्हें मेरा बाग रखाना होगा। वो बाग रखाने लगते हैं प्यारे। अब बता रहा हूँ कई साल गुजरने के बाद में उनका नाम
नाम हजरत अब्दुल्ला सौमई था। उनके बाग में उनके दोस्त आते हैं, हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त जो मेरे गौसे आजम के वालिद हैं, वो बाग रखा रहे हैं। अचानक गौसे आजम के नाना की मेहमान आए और उनके बड़ा करीबी दोस्त आए, बोले हमें अपने बाग के जरा फल तो खिलाइए, हमें अपने बाग के जरा सेब तो खिलाइए। गौसे आजम के नाना अब्दुल्ला सौमई ने हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त से कहा, जाओ जरा मीठे मीठे फल तो तोड़ करके लाओ। वो बाग के अंदर गए, सेब तोड़ करके लाए, लेकिन अल्लाह की शान देखो, अल्लाह की कुदरत देखो, जिस फल को वो हाथ लगाएं वो फल या तो फीका निकल जाए, जिस फल को हाथ लगाएं या तो वो फल खट्टा निकल जाए, जिस फल को हाथ लगाएं या तो उसका मजा ही ना आए उन्हें फल खाने में। प्यारे वो सेब फेंक दिए उन मेहमानों ने, कहा कैसा बदतमीज नौकर रखा है, कैसा बेअदब नौकर तुमने अपने बाग में रखा है। इसे आज तक यही पता नहीं चला कि मेहमान की मेहमान नवाजी क्या होती है, इसे यही नहीं पता चला कि पूरे बाग में कौन से पेड़ पे फल मीठा आता है, इसे यही नहीं पता चला कौन से पेड़ पे फल फूला आता है। हमें सारे बेकार फल ला करके दे दिए। हजरत अब्दुल्ला सौमई ने कहा, बेटा क्या तुझे आज तक ये पता नहीं चला कि कौन से पेड़ पे मीठा फल आता है? देखो प्यारे सच्चे ऐसे होते हैं, देख लो अल्लाह के वली की शान। गौसे आजम के वालिद कहते हैं, पता उसे चलता है जो खाता है। मैं जब से तुम्हारे बाग में आया हूँ, मैंने तुम्हारे बाग के एक फल को हाथ नहीं लगाया है, खाना तो बहुत दूर की बात रही। गौसे आजम के वालिद का जब ये जुमला सुना, मेहमान बोले मेरी समझ में नहीं आती, ये बाग में रात तो दिन रहता है और बाग का फल न खाए, हम ऐसा नहीं मान सकते। तब गौसे आजम के नाना ने कहा, तुम नहीं जानते, इस नौजवान जवान का मर्तबा बहुत बड़ा है, इसकी शान बहुत बड़ी है, इसकी अजमत बहुत बड़ी है। बोले तुम्हें कैसे पता? बोले एक दिन सख्त तूफान आया था, एक दिन सख्त आंधी आई थी और उस सख्त आंधी में मैं अपने घर से निकला, मैंने कहा लाओ देखूं मेरे बाग का क्या हाल है। तमाम बागों के फल तो जमीन पे गिर गए थे और जब मैं अपने बाग में आया, मेरे बाग का एक फल भी टूटा हुआ नहीं था। मैंने अपनी आंखों से क्या देखा कि आंधी चल रही थी और ये नौजवान मेरे बाग के बीच में चिराग जला करके कुरान की तिलावत कर रहा था। मेरी नजरों ने देख लिया, ये कोई आम शख्सियत नहीं है प्यारे, ये गौसे आजम के वालिद हैं, ये गौसे आजम के वालिद हैं। बाप जब नेक होता है तो औलाद भी नेक होती है, माँ जब नेक होती है तो औलाद भी नेक होती है। प्यारे दुनिया कहने पे मजबूर हो गई, दुनिया ये कहने पे मजबूर हो गई कि जब बाप नेक होता है तो औलाद भी नेक होती है। बाप जब अल्लाह का वली होता है, माँ जब अल्लाह की वलिया होती है, नाना जब अल्लाह का वली होता है, नानी जब अल्लाह की वलिया होती है, तो ऐसे घर में शहंशाह बगदाद की विलादत होती है, ऐसे घर में गौसे आजम की विलादत होती है। बरेली का इमाम पुकार के कहता है, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, करामाते गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीने रिछोला। रात ये सच्चे हैं, सच्चे, सच्चाई खत्म नहीं हुई है प्यारे, कल भी सच्चे थे, आज भी हैं और कयामत तक रहेंगे। जब सच्चे चले जाएंगे तभी कयामत आ जाएगी, है ना? अब आगे सुने, वकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। एक जगह जलसा हो रहा था, मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, जब शागिर्द गिरता है तो उसका उस्ताद उठाता है, जब चेला गिरता है तो गुरु उठाता है, और जब मुरीद गिरता है तो उसका पीर उठाता है। ये जुमला उस मजमे के अंदर एक चोर बैठा हुआ था, उसने सुन लिया, बोला मौलाना ने मेरे मन की बात कह दी, मुझे किसी कामिल पीर का पता बता दीजिए। जानने वालों ने बता दिया, जंगल में चला जा, वहां झोपड़ी डाल के एक अल्लाह का वली रहता है जिसे दुनिया जुनैद बगदादी कहती है, चला जा। इनका जमाना गौसे आजम से 150 या 200 साल पहले का, गौसे आजम से पहले के बुजुर्ग ही जुनैद बगदादी। अब यहाँ एक बात और भी बता दूं मैं आपको, कभी विलायत से पहले, कभी तकवे से बाद में विलायत मिलती है, कभी विलायत के बाद में तकवा मिलता है। जरूरी नहीं कि जो इंसान पहले गुनाहगार था अब वो नेक हो गया तो हम उसकी पहले की जिंदगी को देखें।
آج ہمارے گاؤں کا حال کیا ہے، رواج کیا ہے؟ اگر کوئی انسان بچپن میں گناہ کرتا تھا یا جوانی میں گناہ کرتا تھا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی، سچی توبہ کر لی، باشرا ہو گیا، حج کرایا، نماز پڑھنے لگا، لیکن لوگوں کا حال کیا ہے؟ وہ پرانی زندگی دیکھتے، وہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا۔ ارے جب اللہ نے اسے معاف کر دیا تو تم کون ہو؟ جی جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھی بات، سبحان اللہ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ترجمہ بتا رہا ہوں، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں تم سے بڑے مرتبے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ گیا جنید بغدادی کی بارگاہ میں۔ اب یہ جنید بغدادی کی ذرا زندگی بتا دوں 2 منٹ میں۔ یہ اللہ کے ولی بچپن سے نہیں تھے، بلکہ یہ بہت بڑے پہلوان تھے۔ 360 داؤ آتے تھے جنید بغدادی کو، بادشاہ اپنی طرف سے کشتی لڑواتا تھا، بادشاہ کی طرف سے کشتی لڑتے تھے۔ پتلے دبلے پہلوان کو تو رکھے گا نہیں، بہت بڑے پہلوان۔ کسی کو اگر پتا چل جاتا تھا کہ جنید سے مقابلہ کرنا ہے تو اکھاڑا چھوڑ کے بھاگ جاتا۔ لیکن ایک آلے رسول آیا، پتلی دبلی ٹانگیں تھی، کمزور تھا، بولا میں جنید سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اس کا چہرہ دیکھا، پتلا دبلا، جنید بغدادی بیٹھے تھے برابر میں بادشاہ کی 4 کرسی پہ۔ بادشاہ نے کہا تو جنید سے لڑے گا؟ بولا ہاں جنید سے کشتی لڑوں گا۔ مقابلے کا وقت تیار متعین کر لیا گیا، ایک وسیع میدان میں اکھاڑا کھود دیا گیا، کہا کہ آؤ مقابلہ ہوگا۔ جنید بغدادی پہلے پہنچ گئے، قرب و جوار کی ریاستوں میں بادشاہوں کے پاس اعلان کرا دیا گیا کہ جنید بغدادی کا مقابلہ۔ لوگ بولے بہت دنوں کے بعد جنید کی کشتی دیکھنے کو ملے گی، کتنا بڑا پہلوان ہوگا جس نے یہ دعویٰ کیا ہوگا، کتنا بڑا سورما ہوگا جس نے جنید کو چیلنج دیا ہوگا۔ لوگ آ گئے، پورا گراؤنڈ بھر جاتا ہے، لیکن وہ آلے رسول بعد میں آتا ہے۔ گھوڑے سے جب نیچے اترتا ہے، ٹانگیں کانپ رہی ہیں، ہاتھ کانپ رہا ہے۔ جنید بغدادی اکھاڑے میں کھڑے ہوئے ہیں، اب مقابلہ ہونے والا ہے۔ جنید بغدادی سے آلے رسول نے صرف اتنا کہا، جنید میری ایک بات سن لیجئے، اپنے کان کو میرے قریب کیجئے۔ دونوں نے اپنے ہاتھ کو ملایا، جنید بغدادی نے کان اس کے قریب کر دیا۔ اس نے روتے ہوئے کہا جنید میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، جنید میں کوئی بہادر نہیں ہوں، جنید میں آلے رسول ہوں، جنید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ایک چشم و چراغ ہوں، جنید میں علی کی اولاد فاطمہ کا نور نظر ہوں۔ اے جنید میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، میں نے مقابلے کا چیلنج صرف اس لیے کی دیا ہے کہ نبی کے خاندان کی کچھ شہزادیاں باہر جنگل میں اپنے جسم کے لباس پھٹ چکے ہیں، اپنے جسموں کو جھاڑیوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ میں روزانہ شہر میں کمانے کی نیت سے آتا ہوں، لیکن مجھے کوئی اپنے پاس اپنے یہاں پر نہیں لے کر کے جاتا ہے مزدوری کے لیے۔ جنید مجھے بھیک مانگنے کی میری غیرت گوارا نہیں کرتی ہے، میں نبی کے خاندان کا ہوں۔ میرے خاندان کی شان تو یہ ہے کہ خود کھاتے نہیں تھے، اوروں کو کھلاتے تھے۔ کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ جنید میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، میں آلے رسول کے خاندان کا ہوں۔ جنید میں آلے رسول ہوں، میں نبی کے خاندان کا ہوں۔ میرے نانا کی شان تو یہ رہی ہے کہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو، اور منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ جنید میں آلے رسول ہوں۔ جنید اگر آج تم نے مجھے جتا دیا، جنید اگر آج میں جیت گیا تو کل قیامت میں اپنے نانا مصطفیٰ سے کہے کہ تمہارے سر پہ ولایت کی فتح و نصرت کی دستار برداؤں گا۔ جنید بغدادی کہتے ہیں یہ جملے میرے دل کے اندر اتر گئے، اور جنید بغدادی وہیں اکھاڑے میں چت ہو جاتے ہیں، آلے رسول سینے پہ بیٹھ جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اتنے بڑا پہلوان اتنے کمزور آدمی سے شکست کھا گیا، اتنا بڑا بہادر اتنے کمزور آدمی سے ہمات کھا گیا، اتنا بڑا بہادر اتنے کمزور آدمی سے کشتی ہار گیا۔ لوگوں نے آلے رسول کو ہاتھوں پہ اٹھا لیا اور استقبال کرنے لگے۔ جنید بغدادی اکھاڑے میں لیٹے ہوئے تھے، لوگ ملامت کر رہے تھے۔ اس آلے رسول کو انعام دیا جاتا ہے، وہ جنگل کی طرف چلا جاتا ہے۔ جنید بغدادی اپنے گھر پہ آتے ہیں، اب کانوں میں جملے گونج رہے ہیں کہ نانا مصطفیٰ سے کہہ کے تمہارے سر پہ فتح و نصرت کی دستار بندھواؤں گا۔ وہ جنید جس کے اوپر لوگ تھوکتے ہوئے جا رہے تھے، وہ جنید جس کے اوپر لوگ ملامت کرتے ہوئے جا رہے تھے، وہ جنید جس سے کوئی اپنانے کے لیے تیار نہیں تھا، اکھاڑے میں لیٹے اپنے گھر تنہا آئے۔ ویسے جب بھی نکلتے تھے تو پورا قافلہ ساتھ میں چلا کرتا تھا، آج تنہا اپنے گھر پہ آئے ہیں پیارے۔ جب عشاء کی نماز پڑھ کے لیٹے، قسمت بیدار ہو جاتی ہے اور خواب میں مدینے والے مصطفیٰ کی زیارت ہو جاتی ہے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے جنید قیامت تو بہت دور ہے، آج تم نے میرے بیٹے کا ادب کیا ہے، اٹھو میں آج ہی تمہارے سر پہ ولایت کی
کی دستار جنید بغدادی کے سر پہ ولایت کی دستار میرے نبی نے رکھی. فجر کی نماز کے بعد میں جنید بغدادی جب گھر سے باہر نکلے تو وہ بادشاہ جو جنید سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, جنید بغدادی نے جب دروازہ کھولا تو بادشاہ دروازے پہ کھڑا تھا. پورا بغداد کے لوگ جنید بغدادی کے دروازے کے سامنے کھڑے تھے اور ادب کے ساتھ کھڑے تھے. بادشاہ نے اپنا تاج اتارا اور جنید بغدادی کے قدموں میں رکھ دیا. بولے جنید آج سے ہم تمہارا مرتبہ جان گئے ہیں, ہم تمہاری عظمت کو پہچان گئے ہیں. جنید تمہارا مرتبہ بہت بڑا ہے. تو کونے سے آل رسول کی آواز آتی ہے, جنید تمہارے سر پہ فتح النصرت اور ولایت کی دستار مبارک ہو. جنید بغدادی نے دیکھا وہی آل رسول ہے پیارے. کبھی ولایت ادب کرنے سے ملتی ہے, کبھی ولایت آل رسول کا ادب کرو تو مل جاتی ہے, کبھی ولایت ماں کی خدمت سے ملتی ہے, کبھی ولایت ماں باپ کا ادب کرنے کی وجہ سے ملتی ہے. لیکن آج ہمارا معاشرہ کیا کہتا ہے؟ آج ماں باپ کا ادب کرتا ہوا انسان نظر نہیں آتا. آج نوجوان ماں باپ کی توہین کرتا نظر آتا ہے. آج نوجوان ماں باپ کی نافرمانی کرتا نظر آتا ہے. آؤ ذرا دیکھو تو صحیح پیارے, میں اس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جسے دنیا بایزید بستامی کہتی ہے. یہ کون ہے بایزید بستامی؟ یہ وہ حضرت بایزید بستامی ہیں جن کے مرید حضرت شاہ مدار ہیں, جن کے مرید حضور زندہ شاہ مدار ہیں. سلسلہ طیفوریہ ہے ان کا نام تو طیفور بستامی تھا, لیکن ان کو بایزید بستامی کہا جاتا ہے. سلسلہ طیفوریہ سے حضرت زندہ شاہ مدار ہیں. کیسے مرید ہوئے حضور زندہ شاہ مدار؟ جب اپنے والد کے ساتھ میں حج کرنے جا رہے تھے تو وہ ملک شام, وہ فلسطین جو ہمارا قبلہ اول ہے, جہاں بیت المقدس ہے, جو آج اسرائیلیوں کے قبضے میں ہے, جو آج یہودیوں کے قبضے میں ہے, جسے بیت المقدس کہتے ہیں, جسے فلسطین کے اندر ہے, جس کا ذکر قرآن کے اندر آیا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, جسے مسجد اقصی کہتے ہیں پیارے. اس سرزمین پہ بایزید بستامی سے حضور زندہ شاہ مدار کی ملاقات ہوتی ہے. حضرت بایزید بستامی نے چہرہ دیکھا, بولے بدی الدین بہت دنوں کے بعد آئے ہو, ہم کب سے تمہارا انتظار کر رہے تھے. آؤ بدی الدین, جو ہمارے پاس امانت تمہاری رکھی ہے وہ امانت ہم سے لیتے جاؤ. ابا حضرت بایزید بستامی نے سلسلہ طیفوریہ میں داخل کیا. آپ کو مرید کرتے ہیں, آپ پھر حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں, اس کے بعد مدینہ منورہ آتے ہیں حضرت زندہ شاہ مدار. مدینہ اتنا اچھا لگا حضور زندہ شاہ مدار کو کہ مدینے ہی میں رہنے لگے, وہیں پر حدیث کا درس دینے لگے, وہیں پر درس حدیث پڑھانے لگے. 6 مہینے کے بعد میں مدینے والے مصطفیٰ خواب میں تشریف لاتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں, اے بدی الدین, میں نے اپنا قدم ہندوستان کی سرزمین پہ نہیں رکھا ہے, تجھے مدینے میں رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے, تو ہندوستان کی سرزمین پہ جا اور وہاں جا کر کے اسلام کا جھنڈا لہرا دے. حضور زندہ شاہ مدار, نعرے رسالت, فیضان مدار اعظم, کرامات مدار اعظم, فیضان غوث اعظم, فیضان اولیاء اکرام, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. مولانا فرقان صاحب قبلہ. میرے 15 منٹ ہو گئے, اب آپ کا 1 گھنٹہ رہ گیا ہے نا جی. میں تاریخ بتا رہا ہوں, 40 سال کی عمر میں حضور زندہ شاہ مدار مدینے شریف سے ہندوستان آ رہے ہیں. کتنی عمر ہے؟ 40 سال کی. یہ 40 کا عدد کتنا پیارا ہے پیارے. جب میرے آقا کی عمر 40 سال کی ہوئی تو فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر کے میرے نبی نے نبوت کا اعلان کیا. میرے نبی نے فرمایا, لوگوں آؤ, میں اللہ کا رسول ہوں, میں اللہ کا پیغمبر ہوں, بت تمہارے جھوٹے ہیں, کوئی باطل راہ پہ مت چلو. لوگوں, مجھے اللہ کا رسول تسلیم کرو, مجھے اللہ کا نبی مانو. 40 سال کی عمر میں آج انہی کا پیارا ہندوستان کی سرزمین پہ آ رہا ہے. تارا گڑھ کی سرزمین پہ ایک چلہ ہے حضور زندہ شاہ مدار کا. تارا گڑھ کی سرزمین پہ حضور زندہ شاہ مدار نے آ کر کے ہندوستان میں اسلام کا جھنڈا لہرایا, جسے شاعر یوں بیان کرتا ہے کہ اسلام تھا, اسلام ہے, اسلام رہے گا. قرآن تھا, قرآن ہے, قرآن رہے گا. اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا
احسان ہے احسان ہے۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان غریب نواز، فیضان غریب نواز مولانا فرقان صاحب قبلہ سرزمین رچولہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ۔ بے شک رات تارا گل کی سرزمین سے ہوتے ہوئے چلا کاٹنے کے بعد آپ مکن پور کی سرزمین پہ تشریف لائے۔ مکن پور کی سرزمین پہ ہر 6 مہینے کے بعد ایک میلہ لگتا تھا، اور وہ دور رشی اور منیوں کا دور تھا، جس میں لوگ سانسیں روک کر کے بیٹھ جاتے تھے، اپنی اپنی سانس روک کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ طریقہ ان لوگوں کا بہت غلط تھا، جو لمبی سانس روکتا تھا اسی کو وہ لوگ 6 مہینے کے لیے اپنا معبود مان لیتے تھے، انہی کے سامنے جھک جاتے تھے، یہی مہاراج ہیں، یہی پرماتما ہے، یہی پربھو ہے، سب یہی ہیں۔ حضور زندہ شاہ مدار نے دیکھا کہ لائن لگی ہوئی تھی، اسی لائن میں آپ بھی بیٹھ گئے، اور جب آپ بیٹھے تو لوگوں نے اپنی اپنی سانس کو روکا۔ حضور زندہ شاہ مدار نے اپنی سانس کو روکا، کسی کی 24 گھنٹے تک سانس رکی، کسی کے 48 گھنٹے تک سانس رکی، لیکن سب کی سانسیں ٹوٹ گئیں۔ لوگوں نے کیا دیکھا؟ زندہ شاہ مدار کی سانس ابھی بھی نہیں ٹوٹی ہے، لوگ ان کے سامنے جھک گئے۔ جب آپ نے اپنی آنکھیں کھولی، فرمایا یہ کیا ہے؟ بولے آج سے ہم تمہیں اپنا معبود مانتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں، میں معبود نہیں ہوں، میں خدا نہیں ہوں، بلکہ خدا وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اس اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ اور مکن پور کی سرزمین سے اسلام کی تبلیغ کر کے زندہ شاہ مدار یہ پیغام دیتے ہیں، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ تبلیغ کی حضور زندہ شاہ مدار نے۔ اب میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں، اب سنو۔ ہندوستان میں اسلام لانے والی شخصیتیں ذہن میں لکھ لینا اپنے۔ سب سے پہلے اس ہندوستان کی سرزمین پہ اسلام لائے محمد بن قاسم، لیکن نام کوئی نہیں بتاتا۔ محمد بن قاسم جس لشکر کو حضرت عمر فاروق اعظم نے بھیجا تھا، اس میں آئے تھے حضرت محمد بن قاسم۔ حضرت محمد بن قاسم کے بعد ایک شخصیت ہے جسے حضور پوری دنیا حضور سید سالار مسعود غازی کے نام سے جانتی ہے، جن کا مزار بہرائچ شریف کی سرزمین پر ہے۔ وہ سید سالار مسعود غازی جو محمود غزنوی کے سگے بھانجے، سلطان سبکتگین کے نواسے اور سید ساہو سالار کے بیٹے اور صدر معلیٰ کے نور نظر، وہ ہیں سید سالار مسعود غازی، جن کا سلسلہ، جن کا نسب حضرت علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ سے جا کر بتا دیا میں نے آپ کو ان کا نسب بھی۔ سنے، وہ بہرائچ کی سرزمین پہ ہیں۔ 18 سال کی عمر میں آپ نے شہادت پائی۔ کیسے شہادت ہوئی؟ آج تم تو برادری میں بٹ گئے، آج تم تو خاندان میں بٹ گئے، آج تم تو محلوں میں بٹ گئے۔ پیارے، جب تک تم ایک تھے تو پوری دنیا پہ تمہاری حکومت۔ آج تم بکھر گئے، تم لوگوں کے سامنے جھکتے نظر آ رہے ہیں۔ 313 کی تعداد تم نے نہیں سنی؟ وہ 313 تھے، 313 نہیں تھے، 313 تھے، لیکن ملے ہوئے تھے۔ برادری کے نام پہ لڑنے والے نہیں تھے، خاندان کے نام پہ لڑنے والے نہیں تھے، آپس میں ایک تھے، اور جب ایک ہو کے مقابلہ کرا تو 1000 کافروں کے چھکے چھوڑا۔ میدان احد میں دیکھو، تمہاری تعداد کم تھی، لیکن تم نے 10,000 سے زائد کافروں کے چھکے چھوڑا دیے۔ میدان کربلا میں 72 تھے، لیکن دنیا نے دیکھ لیا کہ ان 72 حسینیوں نے 22,000 یزیدیوں کا نام و نشان مٹا دیا۔ نام و نشان مٹ گیا یزیدیوں کا۔ آج یزید کی اولاد نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، اور امام حسین کی ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے، ادھر ہر ایک ذہن میں زبان باقی ہے۔ عجیب جنگ ہے وہ جنگ کربلا، جس میں ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے۔
عجیب جنگ ہے وہ جنگ کربلا جس میں ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے. سوچنے والی بات ہے پیارے, جو اللہ کے نام پہ چیز کرتی ہے وہ مٹتی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں کو بڑھا دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا قربانی آپ لوگ کرتے ہوں گے, آپ کے رچولا میں بھی قربانی ہوتی ہے, ہر جگہ اللہ کے نام پہ قربانی کی جاتی ہے جب بقرہ عید آتی ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, جس جانور کی تم قربانی کرتے ہو بتاؤ اس کی نسل زیادہ ہے یا اس کی نسل زیادہ ہے جس کا میں نام بھی لینا نہیں چاہتا؟ ہر سال کتنی قربانیاں ہوتی ہیں, کتنا خون بہایا جاتا ہے, لیکن کیا بکری کی نسل کم ہوئی؟ کیا بھینس کی نسل کم ہوئی؟ نہیں ہوئی. اور اس کی تو ہے بھی نہیں, اس کا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, لیکن پھر بھی نسل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جو چیز اللہ کے نام پہ کرتی ہے پیارے, اللہ اس کو بڑھا دیتا ہے, بڑھا دیتا ہے اللہ. میدان کربلا میں میرے آقا امام حسین نے اسی اسلام کی خاطر, اسی قرآن کے تحفظ کی خاطر اپنے 6 ماہ کے اصغر کو دیا, اپنے جوان علی اکبر کو دیا, اپنے قاسم کو دیا, اپنے بھائی عباس کے بازوؤں کو قلم کروایا اور خود اپنی جان کو اسلام کی عظمت پہ قربان کر کے پوری دنیا کو یہ پیغام دے دیا جسے شاعر نے بیان کیا کہ اسلام تھا, اسلام ہے, اسلام رہے گا. قرآن تھا, قرآن ہے, قرآن رہے گا. اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا, احسان ہے, احسان رہے گا. آؤ سنو پیارے, آپ میدان کربلا میں جا کر کے دیکھیں, 22,000 یزیدی آئے تھے, ادھر حسینی 72 تھے. لیکن پیارے ہم ایک مثال بولتے ہیں, جو پہلوان اکھاڑا چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے ہم اسے بزدل مانتے ہیں, جو پہلوان اکھاڑا چھوڑ کے بھاگ جائے ہم اس کی ہار مانتے ہیں. اب آپ دیکھو میدان کربلا میں 22,000 یزیدی آئے تھے, ادھر 72 حسینی تھے. لیکن میدان کربلا میں نے بہت تلاش کیا نام تصور میں, کہیں سیمر کا کچھ نام و نشان مل جائے, کہیں ابن زیاد کا نام و نشان مل جائے, کہیں حرملہ کا نام و نشان مل جائے, لیکن کوئی بھی مجھے نظر نہیں آیا. اور امام حسین کے روزے پر, حضرت عباس کے روزے پر, حضرت علی اکبر کے روزے پر, امام قاسم کے روزے پر حسینی پرچم لہرا کر کے پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے, اسلام تھا, اسلام ہے, اسلام رہے گا. قرآن تھا, قرآن ہے, قرآن رہے گا. اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا, احسان. سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان غوث اعظم, فیضان مدار اعظم, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. اسلام لائے محمد بن قاسم, سید سالار مسعود غازی ان کے بعد میں آئے, آپ نے بہرائچ میں قیام کیا اور ان کے بعد حضور زندہ شاہ مدار. ایک روایت میں ہے کہ حضور زندہ شاہ مدار غریب نواز کے ساتھ جو 40 فقیروں کی جماعت آئی تھی اس میں آئے. ایک اس میں ملا کہ حضور زندہ شاہ مدار پہلے آئے تھے. ٹھیک ہے, دونوں روایت ہے کہ ہندوستان میں آئے تھے, ہے نا, آئے تھے ہندوستان میں. لیکن اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کے یہاں پر پردھانی کا الیکشن ہوتا ہے نا, اب پردھان جی تو آپ کے رچولا جی کو تو کور کریں گے, اور ایک چیئرمین ہوتا ہے, چیئرمین قصبے کو دیکھے گا, ایک ودھائک ہوتا ہے وہ ضلع کو دیکھے گا, ایک سی ایم ہوتا ہے وہ یو پی کو دیکھے گا, ایک پی ایم ہوتا ہے وہ پورے ملک کو دیکھے گا, ہے نا. سمجھ میں آ گئی بات؟ آپ کی مثال سے سمجھا رہا ہوں میں. کبھی کسی ولی کی تم برائی نہیں کرو گے اگر اس بات کو سمجھ لیا. حضور زندہ شاہ مدار مکن پور کی سرزمین پہ اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں. سید سالار مسعود غازی بہرائچ کی سرزمین پہ اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں. جب حضور سید سالار مسعود غازی کو شہید کر دیا گیا, 150 راجا مل گئے غیر مسلم, صرف ایک مسلمان کے مقابلے میں 150 راجا ایک. آج تم پارٹیوں میں بٹ گئے, وہ اس پارٹی پہ جا رہا ہے, وہ اس پارٹی پہ جا رہا ہے, میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں, وہ اس پارٹی پہ جا رہا ہے, اور تم سمجھ رہے ہو یہ ہمارے اپنے ہیں. نبی کا فرمان, نبی فرماتے الکفر ملت واحدہ, کافر ایک ہی ملت ہے. نبی فرماتے الکفر ملت واحدہ, کافر ایک ہی ملت ہے. تم انہیں اپنا مت سمجھو, تمہاری کوئی پارٹی نہیں, یہ صرف تمہیں آپس میں بھلانے کی بات ہے.
تمہارا کوئی نہیں، جو تمہارا اپنا ہے وہی اپنا رہے گا. تمہارے غوث اعظم ہیں، مدار صاحب ہیں، غوث اعظم ہیں، غریب نواز ہیں، تم ان کے قدموں میں جھکو، تمہیں کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ. نبی فرماتے ہیں الکفر ملت الواحدہ، کافر ایک ہی ملت ہے، اور تم بٹ گئے، تم اس پارٹی پہ، تم اس پارٹی پہ، تم اس پارٹی پہ، اور آپس میں تمہارے خاندانوں میں تمہارے آپس میں تنازع کرا دیا، تمہیں بکھیر دیا. تم مذہب اسلام سے دور ہو گئے، تم شریعت سے دور ہو گئے، تم نمازوں سے دور ہو گئے، تم مسجدوں سے دور ہو گئے. فلاں پارٹی کی مسجد ہے، ہم اس میں نہیں جائیں گے. بٹ گئے تم، کب تک چلے گا؟ کیا اسی لیے تم کو اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا؟ قیامت میں پوچھ لیا میرے رب نے میں نے کیوں بھیجا تھا تمہیں دنیا میں؟ کیا جواب دو گے؟ قرآن کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ فرماتا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تم یہاں لڑنے کے لیے آئے؟ تم یہاں آپس میں اختلاف کرنے کے لیے آئے؟ تم نماز پڑھو، اپنے رب کی بارگاہ میں جھکو. تم رب کی بارگاہ میں جھکو گے، ساری دنیا تمہارے سامنے جھکے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک ساری دنیا تمہارے سامنے جھکے گی. سید سالار مسعود غازی کا مقابلہ ہوتا، 150 راجا ایک ہو گئے. پہلے بکھرے ہوئے تھے، لیکن جب مسلمان کی بات آئی سب ایک ہو گئے، سب ایک ہو گئے. سید سالار مسعود غازی کو دھوکے سے شہید کیا. ان ظالموں نے اپنی فوج کو، جب آمنے سامنے فوج تھی، ایک میدان کے اندر ریتیلی زمین تھی، وہاں زمین میں کیلے گاڑ دی اور کیلوں کا میدان بنا دیا اور خود پیچھے ہٹتے چلے گئے. مسلمانوں نے سمجھا کہ یہ قوم اب ہار رہی ہے، پیچھے ہٹ رہی ہے، لیکن وہ ان کا منصوبہ سمجھ نہیں پائے. جب اس میدان میں پہنچے گھوڑوں کے پیر زخمی ہو گئے، گھوڑے بھاگے. جب بھاگے تو مسلمان گھوڑوں کی ٹانگوں کے نیچے آ گئے. اسی میں راجا سہردیو بھی تھا، اسی میں راجا رام چرن بھی تھا، اسی میں پرتھوی راج چوہان بھی تھا، اسی میں راجا رام دیو بھی تھا. یہ سب راجا ایک ہو گئے. اور جب ایک ہوئے سید سالار مسعود غازی کے، ایک ظالم نے، رام چرن نام تھا اس بادشاہ کا، اس نے پہاڑ کے پیچھے سے آ کر کے تیر مارا سید سالار مسعود غازی کے حلق. اللہ اللہ، گھوڑے سے نیچے تشریف لائے. کیا بات ہے. سید سالار مسعود غازی کا ایک بہت چہیتا خادم تھا جس کا نام سکندر دیوانے ہے. میں نے مزار دیکھا ہے کئی مرتبہ. جب بھی میرا گونڈا بہرائچ کی طرف پروگرام ہوتا ہے میں ایک دن پہلے نکلتا ہوں، پہلے اس دربار میں حاضری دیتا ہوں. جی سبحان اللہ. جن کو بھولتا نہیں اپنے ہند میں لانے والے اسلام لانے میں حضرت سید سالار مسعود غازی کا بہت بڑا سہیوگ ہے. گھوڑے سے نیچے تشریف لائے. سکندر دیوانے نے اپنے ہاتھوں پہ لے لیا. جب اپنے ہاتھوں پہ لیا آنکھوں سے آنسو نکلے. حضور آپ نے ہند میں اسلام کا پرچم لہرایا ہے، حضور آپ نے ہندوستان میں اسلام کا جھنڈا لہرایا ہے، حضور آپ نے ہندوستان میں اسلام کا پرچم بلند کیا ہے. اب آپ کے بعد اسلام کا جھنڈا کون اٹھائے گا؟ اب آپ کے بعد اسلام کا پرچم کون لہرائے گا؟ اب آپ کے بعد میں اس اسلام کے پرچم کو ہندوستان میں بلند کون کرے گا؟ حضور سید سالار مسعود غازی نے آنکھیں کھولی، فرمایا میرے دیوانے گھبرا مت، میرے عاشق پریشان مت ہو، یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کا پسندیدہ دین صرف اسلام ہے. اس اسلام کی حفاظت کے لیے اللہ اپنے محبوب بندوں کو بھیجتا رہتا ہے. تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، اسلام کو بچانے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو بھیجا. سید سالار مسعود غازی کی روح جب کب سے انسری سے پرواز کر جاتی ہے، ان ظالم بادشاہوں نے ایک محفل سجائی. شراب کے دور چل رہے تھے، رنڈیاں ناچ رہی تھی، رقاصہ ڈانس کر رہی تھی. اسی میں شراب کے جام سے جام ٹکرا کر کے ایک دوسرے کو یہ راجا مبارکباد دے رہے تھے. ہم نے ہندوستان سے اسلام کا پرچم اکھاڑ دیا، ہم نے ہندوستان سے اسلام کا جھنڈا اکھاڑ دیا. اب ہندوستان میں کوئی پرچم اسلام اٹھانے والا نہیں ہے. قسم خدا کی مسلمانوں، یہ تو مستی کر رہے تھے، یہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ اب اسلام کو ہم نے ختم کر دیا، لیکن تاریخ بتاتی ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. نور حق اسلام ہے، اس کو بجھا سکتا ہے کون؟ نور حق اسلام ہے، اس کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ یہ تو سمجھ رہے تھے کہ اب ہندوستان میں کوئی نہیں آئے گا. یہ تو سمجھ رہے تھے اب اسلام کا پرچم اٹھانے کے لیے اب ہندوستان میں کوئی نہیں آئے گا. پروردگار عالم نے اور اس کے محبوب نے اس شخصیت کو ہندوستان
हिंदुस्तान में भेजा जो हिंदुस्तान की सरजमीन पे आ रही है, जिसे दुनिया सुल्तानुल हिंद कहती है, जिसे दुनिया गरीब नवाज कहती है, जिसे दुनिया ख्वाजगान कहती है, जिसे दुनिया खानदान चिश्त कहती है, जिसे दुनिया अहले बहिश्त कहती है, जिसे दुनिया मोइनुद्दीन कहती है। आ रहे हैं 40 फकीरों की जमात लेकर। ये तो समझ रहे थे अब कोई नहीं रहा हिंदुस्तान में, ये तो समझ रहे थे अब कोई नहीं आएगा हिंदुस्तान में। बहुत बादशाहों ने हमला किया, लेकिन ये राजा एक होकर मुकाबले में आ गए। शहाबुद्दीन को हरा दिया, शहाबुद्दीन वापस गया। लाहौर की सरजमीन पे मुलाकात हुई मेरे गरीब नवाज से। बोले बाबा कहाँ जा रहे हो? फरमाया हिंद जा रहा हूँ, हिंदुस्तान जा रहा हूँ। बोले बाबा हिंदुस्तान मत जाओ, वहाँ कोई अल्लाह अल्लाह करने वाला नहीं है, वहाँ कोई नबी को पुकारने वाला नहीं है, वहाँ कोई वहदानियत की राह पे चलने के लिए तैयार नहीं है। बाबा तुम हिंदुस्तान जाके क्या करोगे? मैं इतनी बड़ी फौज लेके गया लेकिन राजा से हार गया, मैं इतना बड़ा लश्कर लेकर गया लेकिन वहाँ के राजा से शिकस्त खा गया, मैं एक कलियल नौजवान लेके गया लेकिन उस राजा से हार गया, मैं इतनी सवारियां लेके गया लेकिन राजा से हार गया। बाबा तुम्हारे पास खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, लड़ने को तलवार नहीं है, चढ़ने को सवारी नहीं है, कौन सी ताकत पे भरोसा करके जा रहे हो? बाबा तुम हिंदुस्तान मत जाओ, मैं इतना लश्कर लेके गया लेकिन मैं हार गया, मैं इतनी फौज लेके गया मैं हार गया। बाबा तुम्हारे पास तो फौज नहीं है, तुम्हारे पास तो लश्कर नहीं है, बाबा तुम हिंदुस्तान क्या करोगे? तो जवाब सुनो मेरे गरीब नवाज का रिछोला के मुसलमानों। मेरे गरीब नवाज फरमाते हैं एक बादशाह सुन ले, जब तू हिंदुस्तान गया था तो अपने लश्कर पे भरोसा करके गया था, जब तू हिंदुस्तान गया था तो अपनी तलवार पे भरोसा करके गया था, जब तू हिंदुस्तान गया था तो अपने नेज़े पे भरोसा करके गया था। ए बादशाह सुन ले, जब तू हिंदुस्तान गया था तो अपनी तलवार पे भरोसा करके गया था। मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ, लश्कर पे भरोसा करके नहीं जा रहा हूँ, पर्ची पे भरोसा करके नहीं जा रहा हूँ, भाले पे भरोसा करके नहीं जा रहा हूँ। जब तू हिंदुस्तान गया था तो अपनी सवारी पे भरोसा करके गया था। मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ, लश्कर पे भरोसा करके नहीं, मदीने के ताजदार पे भरोसा करके जा रहा हूँ, उम्मत के गमखार पे भरोसा करके जा रहा हूँ। न ताकत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद इत्तिका पर है, न ताकत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद इत्तिका पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, जश्ने गौसे आज़म, फैज़ाने औलिया इकराम, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीने रिछोला, मौलाना फुरकान साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। किसी ने कहा बाबा खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, चढ़ने को सवारी नहीं, लड़ने को तलवार नहीं, क्या लेकर के जा रहे हो? फरमाया तलवार ना नेजा, न सिपर लेके चले हैं, तलवार ना नेजा, न सिपर लेके चले हैं, हम घर से मदीने की नजर लेके चले हैं। आज दुनिया कहती है इस्लाम तलवार की जोर पे फैला है, आज दुनिया कहती है इस्लाम पर्ची की जोर पे फैला है, आज दुनिया कहती है इस्लाम भाले की बुनियाद पे फैला है। मैं पूछना चाहता हूँ कौन सी तलवार लेके आए मेरे गरीब नवाज, कौन सा भाला लेके आए मेरे गरीब नवाज? जब मेरे गरीब नवाज को दिल्ली के राजा ने देखा, बोले बाबा क्या लेके आए हो? गठरी बंधी हुई थी, पकड़ लिया मेरे गरीब नवाज को, 40 फकीरों को हिरासत में ले लिया बादशाह ने, अपने दरबार में बुलाया। बादशाह ने गठरी देखी मेरे गरीब नवाज की, समझ रहा था कोई असलह लेके आए हैं, समझ रहा था कोई लड़ने का सामान लेके आए हैं। जब मेरे गरीब नवाज की गठरी खोली जाती है प्यारे, तो उसमें से एक लोटा निकलता है, उसमें से एक मुसल्ला निकलता है, उसमें एक तस्बीह निकलती है प्यारे। उसमें से आपने जब देखा मुसल्ला निकला तो बादशाह ने कहा ये क्या है? फरमाया ये मेरा हथियार है, हथियार। प्यारे सुन ले, बाबर अपने से बादशाह बना मिट गया, शाहजहां अपने से बादशाह बना मिट गया, हुमायूं अपने से बादशाह बना मिट गया, लेकिन मेरे गरीब
غریب نواز کو کسی دنیا دار نے بادشاہ بنا کے نہیں بھیجا، مدینے کے تاجدار نے بادشاہ بنا کے بھیجا ہے، امت کے غمخوار نے بادشاہ بنا کے بھیجا ہے۔ آج دنیا کا انسان کہتا ہے ہم 2021 تک ہندوستان سے مسلمان مٹا دیں گے، آج ہم 2021 تک، اب اس کی تعداد بڑھا دی، بولے 2030 تک ہندوستانوں کو مٹا دیں گے۔ جب یہی خبر میں نے بھی انٹرنیٹ پہ پڑھی تھی، یہی خبر میں نے میرے بھی واٹس ایپ پہ آئی تھی، لیکن جب یہ خبر میرے نظروں کے سامنے آئی آنکھوں میں آنسو نکل آئے پیارے۔ میں غریب نواز کی بارگاہ میں گیا، میں نے کہا میرے آقا غریب نواز، ہندوستان میں اسلام لانے والے آپ ہیں پیارے، میرے غریب نواز اس ہندوستان سے مسلمانوں کو مٹانے کی بات کی جا رہی ہے، آقا کیا مٹا دیں گے؟ بولے نہیں مٹا پائیں گے۔ میں نے کہا حکومت ان کے پاس ہے، فوج ان کے پاس میں ہے، حضور وہ مٹا دیں گے، فرمایا نہیں مٹا پائیں گے۔ میں نے کہا آقا کیسے؟ بولے اجمیر کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لے، میں 100 سال پیچھے گیا، میں 200 سال پیچھے گیا، 300 سال پیچھے گیا، تقریباً 800 سال پیچھے گیا، اور جب 800 سال پیچھے جا کے دیکھا، اجمیر کی ہسٹری کو کھول کے دیکھا، اونٹ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ اٹھا رہے ہیں لیکن اٹھا نہیں پا رہے ہیں۔ مجھے میرے کانوں میں آواز آئی تجھے کچھ نظر آیا؟ میں نے کہا اونٹ بیٹھے ہیں، انہیں کچھ لوگ اٹھا رہے ہیں۔ فرمایا کیا اٹھا پا رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں اٹھا پا رہے ہیں۔ گنبد غریب نواز سے جواب ملتا ہے ارے جب یہ میرے بٹھائے ہوئے اونٹوں کو نہیں اٹھا سکتے تو میرے بسائے ہوئے مسلمانوں کو کیسے مٹا سکتے ہیں؟ میرے بسائے ہوئے مسلمانوں کو کیسے مٹا سکتے ہیں؟ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ ابھی تو کربلا کا آخری میدان۔ ہندوستان کی ساری حکومت آتی جاتی رہتی ہے، ہندوستان کی ساری حکومت آتی جاتی رہتی ہے۔ ارے میرا خواجہ ہند کا راجا، میرا خواجہ ہند کا راجا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرا خواجہ ہند کا راجا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ یہ ہے میرے غریب نواز کی شان۔ سمجھ گئے کون کون لایا ہندوستان میں اسلام؟ غریب نواز، زندہ شاہ مدار، سید سالار مسعود غازی، محمد بن قاسم۔ ہم سب کو مانیں، سب کی عظمت ہمارے سر کا تاج۔ ہمارے منہ اس لائق نہیں کہ ہم یار ان پاکوں کا نام لے سکیں، ہیں اس لائق۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے ایک مسئلہ پوچھا تھا کہ غوث اعظم بھی اعظم ہے اور امام اعظم بھی اعظم ہے، اب دونوں تو اعظم ہیں، ان میں بڑا کون ہے؟ جواب سنو، فرماتے ہیں ہمارے منہ اس لائق نہیں کہ ہم ان بزرگوں کا اپنی زبان سے نام بھی لے سکیں۔ مرتبہ بتانا تو بہت دور کی بات، چھوٹا بڑا بتانا تو بہت دور کی بات، فرمایا ہمارے منہ اس لائق نہیں کہ ہم اتنی بزرگ ہستیوں کا نام بھی لے سکیں۔ پھر فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں دونوں آنکھ ہیں، دونوں ہماری دونوں آنکھیں ہیں۔ اب ایک آنکھ سے آپ دیکھ لو گے، اور آنکھ چھوٹی بڑی نہیں ہوتی پیارے، آنکھ کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ آنکھ چھوٹی ہے، یہ بڑی ہے، یہ ایسی ہے، یہ ویسی نہیں، دونوں آنکھیں ہیں۔ لیکن پوچھنے والا بھی بہت چالاک تھا، اس نے کہا حضور سیدھی آنکھ کون سی ہے نا؟ سیدھی آنکھ کون سی ہے؟ تو جواب دیتے ہیں دونوں سیدھی ہیں۔ کس کو بتاؤ؟ فرمایا دونوں سیدھی ہیں۔ پیارے ولیوں کے مرتبے کو مت ناپو، مرتبے دیتا ہے اللہ۔ مرتبے کون دیتا ہے؟ اللہ۔ تو جس کو اللہ نے جو مرتبہ دیا تم کون ہوتے اس میں چھوٹا ہے بڑا ہے؟ مرتبہ ناپنا تمہارے بس کی بات نہیں، یہ میرا رب ہے، جسے چاہتا ہے اسے مرتبہ دیتا ہے، میرا رب ہے جسے چاہتا ہے اسے عظمت دیتا ہے، میرا رب ہے جسے چاہتا ہے اسے بلندی دیتا ہے۔ اب سن لو، میں ذکر کر رہا تھا بائی عزیز بستامی کا، بات یہاں تک نکل آئی، واپس آئیے پلٹ کے۔ حضور زندہ شاہ مدار کے پیر و مرشد ہیں، انہیں ولایت کیسے ملی؟ میں نے جو جملہ بولا اسی پہ تقریر ختم کروں گا۔ بائی عزیز بستامی کو ولایت کیسے ملی؟ جنید بغدادی کو آل رسول کا ادب کیا تب ملی،
بشر حافی کو ولایت کیسے ملی؟ انہوں نے ایک کاغذ پہ بسم اللہ شریف لکھی تھی، نالی میں پڑا ہوا تھا، آپ جا رہے تھے اور آپ کی نظر پڑی، شراب کے نشے میں تھے، شراب کا کارخانہ چلتا تھا پورا، لیکن نشے میں تھے، نظر پڑی، اٹھایا اس کاغذ کو، دھویا، دھونے کے بعد خوشبو لگائی، گھر میں اونچے مقام پہ رکھا، بولے اے میرے اللہ کے نام، جہاں تو تھا وہاں تو مجھ جیسے شرابی کو ہونا چاہیے تھا، تیرا نام، تو تیرا مقام بلند ہے۔ صرف اتنا ادب کیا پیارے، اتنا ادب کیا، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے شہر کے سب سے بڑے عالم کو الہام کیا، فرمایا جاؤ جا کے بشر سے کہہ دو کہ وہ توبہ کر لے، میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں۔ آئے سب سے بڑے عالم، دروازہ کھٹکھٹایا شراب کھانے کا، نوکر آیا، بولا ارے آپ کا یہاں کیا کام ہے؟ آپ تو شہر کے سب سے بڑے عالم ہیں، یہ شراب کھانا ہے، آپ یہاں کیا کرنے آئے؟ بولے بشر کو بلاؤ، مجھے اس سے کام ہے۔ کہا کیا کام ہے؟ بولے اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ جب وہ گیا، جا کر کے بشر حافی شراب کے نشے میں تھے، کان میں کہا کہ تمہارے پاس شہر کے سب سے بڑے عالم آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ اتنا سننا تھا، نشہ اتر گیا اور ننگے پیر دوڑے۔ حافی عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں ننگے پیر چلنے والا، پھر کبھی چپل ہی نہیں پہنی بشر حافی نے، ننگے پیر دوڑتے ہوئے آئے، بولے آپ میرے یہاں؟ بولے ہاں بشر توبہ کر لے، اللہ تیری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ شراب کے کارخانے کو آگ لگا دی، سچی توبہ کی، اللہ نے اتنا بڑا ولی بنا دیا، اتنا بڑا ولی بنا دیا کہ کبھی چپل نہیں پہنتے تھے، تمام جانوروں کو اللہ نے حکم دے دیا، تمام پرندوں کو حکم دے دیا جس راستے سے میرا بشر گزر جائے اس راستے میں کبھی لید اور پیشاب مت کر۔ لوگوں نے کہا یہ جمعے کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، ان کے راستے میں کیچڑ ڈال دو، جب ان کے پیر سنیں گے تب یہ آ کر کے چپل پہنیں گے۔ کیچڑ ڈال دی گئی، بشر حافی جمعے کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، کیچڑ پہ چلتے جا رہے ہیں، کیچڑ پیر میں نہیں لگ رہی ہے، غیب سے آواز آتی ہے جب اس کے دل کو ہم نے پاک کر دیا تو اس کے پیر میں کیچڑ کہاں سے لگتا ہے؟ مرتبے اللہ دیتا ہے، عظمت اللہ دیتا ہے، رفعت اللہ دیتا ہے۔ بسم اللہ شریف آج ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ ہم لوگ جلوس میں جھنڈے لگاتے ہیں، اپنے اپنے مکانوں کی چھتوں پہ ہوا چلتی ہے، نالی میں گر جاتے ہیں۔ کبھی غور کیا تم نے؟ کبھی غور کیا؟ نبی کا نام ہے اس پہ لکھا ہوا، کلمہ شریف پہ لکھا ہوا، اس پہ درود شریف لکھی ہوئی ہے، نالی میں پڑا ہوا ہے، کعبہ بنا ہوا ہے، گنبد خضرا بنا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے تو بچپن سے لے کر کے جوان انتقال تک کبھی گنبد خضرا کی طرف، کعبہ تو کعبہ، کبھی گنبد خضرا کی طرف پیر نہیں کیا۔ لوگ لیٹ جاتے ہیں پیر کر کے، کبھی نہیں کیا۔ اس عاشق کو ہم یوں ہی نہیں مانتے پیارے، بہت بڑا احسان ہے سنیت پہ ان کا۔ کبھی ان کی کتابیں پڑھ کے تو دیکھو، بہت بڑا عالم جن کا نام کوثر نیازی تھا، انہوں نے جن کا یہ کہنا تھا میں نے اتنے لقمے نہیں کھائے جتنی کتابیں پڑھی ہیں، اتنا بڑا کہنا تھا ان کا۔ لیکن جب اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضیہ کا خالی حاشیہ پڑھا نا، خطبہ، تو بولا ایسا لگ رہا ہے سمندر کے کنارے پہ سیپیاں چن رہا ہوں، سیپیاں چن رہا ہوں، سیپیاں کنارے پہ، ابھی گھسنا باقی ہے اندر۔ اللہ اللہ، سوچو تو صحیح، الدولت المکیہ فی مادۃ الغیبیہ جیسی کتاب جس نے 8 گھنٹے میں، جب لوگوں نے حضور کے علم غیب پہ انکار کیا، جب کہا حضور کو علم غیب نہیں ہے، بخار کی حالت میں تھے، شریف مکہ نے کہا حضور لکھ دیجئے، آپ نے کعبے کے سائے میں بیٹھ کر کے الدولت المکیہ فی مادۃ الغیبیہ ٹوٹل عربی میں کتاب لکھی اور دے کر کے کہا کہ لو اور ان کا جواب دو۔ اس کتاب کو آج کے لوگوں نے جب چھاپا کمپیوٹر سے نکالا تو 12 گھنٹے میں نکالا، اور اعلیٰ حضرت نے ہاتھ سے 8 گھنٹے میں لکھ دیا۔ جب کسی نے پوچھا حضور یہ کیسے لکھا، تو میرے رضا کا جواب سنو، فرماتے ایک سائڈ میں مولا علی شیر خدا مجھے فرما رہے تھے، دوسری سائڈ میں غوث اعظم مجھ سے فرما رہے تھے، لکھتا چلا جائے احمد رضا، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں بار ہے، کیسے چار جوئی کا وار ہے کہ یہ بار بار سے پار ہے۔ بہت بڑا احسان ہے ان کا، کسی ولی کو برا مت کہو پیارے، مرتبے اللہ دیتا ہے، عظمت اللہ دیتا ہے۔ بایزید بستامی کا واقعہ سنو، تقریر میری ختم۔ بایزید بستامی سے پوچھا تمہیں ولایت کیسے ملی، تمہیں اتنا بڑا مقام کیسے ملا؟ اکابر اولیاء کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ خود سوچو جب زندہ شاہ مدار جن کے مرید ہوں تو ان کا مرتبہ، پیر کا مرتبہ کتنا بڑا ہوگا پیارے۔ آؤ ذرا دیکھو، اب بایزید بستامی کہتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، میری ماں نے مجھ سے پانی منگایا، شدت کی سردی تھی، بہت سخت سردی پڑ رہی تھی، کورا تھا، میں پانی گھر میں تلاش کرتا رہا، پانی مجھے نہیں ملا، اور جب میں پانی لینے کے لیے کنویں پر گیا تو میری ماں ادھر سو گئی،
اور اتنی سردی تھی. خود بایزید بستامی کا بیان ہے کہ میں گلاس لے کے ماں کے سرہانے کھڑا رہا. رات میں ماں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے جب اٹھی تو میری ماں نے کہا بیٹا تو کب سے کھڑا ہے؟ کہا ماں سرے شام سے جب سے تم نے پانی مانگا تھا میں لے کر کے حاضر ہو گیا تھا. بایزید بستامی کی ماں نے جو گلاس ہاتھ سے لیا, بایزید بستامی کہتے ہیں اتنی شدت کی سردی تھی, ایک بوند میرے ہاتھ پر گری, جب میں نے پانی کی بوند کو ہٹایا تو میرے ہاتھ کی کھال چھوٹ گئی تھی. اب بتاؤ پیارے کتنی سردی تھی, لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے پیارے. ماں کی آنکھیں بھیگ گئی. ماں نے مصلی بچھایا, تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے کہا مولا میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں, میرے پروردگار میرے بیٹے کو اپنا محبوب بنا لے, میرے بیٹے کو اپنا مقبول بنا لے. ماں کا ادب کرنے کی وجہ سے اللہ نے انہیں ولایت عطا فرما دی. یہی بایزید بستامی ہے. ماں مدرسے میں لے کر کے جاتی ہیں, اور جب مدرسے میں لے کر کے گئی اور ان کے استاد سے کہا میرے بیٹے کو اللہ کا نام سکھاؤ, میرے بیٹے کو اللہ کا نام سکھاؤ, اسے قرآن و حدیث کا علم دو, اور میری ایک وصیت ہے کہ جب تک میرا بیٹا عالم نہ بن جائے, جب تک ولی نہ بن جائے, میرے بیٹے کو چھٹی مت دے. آج ہمارے بچے آتے ہیں مدرسے میں پڑھنے کے لیے, مسجد میں پڑھنے کے لیے, ذرا کوئی استاذ مار دے تو اس کا باپ یا چچا یا تاؤ لڑنے کے لیے آ جاتا ہے. لیکن پیارے وہ پہلے کی ماں تھی. یہ واقعہ سن لو, ایمان تازہ ہو جائے گا, اور آج یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے. بایزید بستامی بچپنے میں ماں سے بچھڑ گئے, باپ کا سایہ اٹھ گیا سر سے. اب اپنے مدرسے میں کتاب بھی یاد کر رہے ہیں, رو رہے ہیں. استاد سے کہا مجھے چھٹی دے دیجیے, ماں کا دیدار کرنے جانا چاہتا ہوں. استاد نے کہا بیٹا میں تمہیں سبق دیتا ہوں, وہ سبق اگر تم نے مجھے سنا دیا میں تمہیں چھٹی دے دوں گا. اب بایزید بستامی کو 8 دن کا سبق استاد نے 1 دن میں دے دیا. بولے اگر یہ سبق سنا دیا تمہیں چھٹی دے دوں گا. بایزید بستامی نے 8 دن کا سبق ترنت یاد کیا, اپنے استاد کو سنا دیا. بولے اب مجھے اس چھٹی دیجیے, میں ماں کا دیدار کرنے جانا چاہتا ہوں. بایزید بستامی دروازے پہ آئے, دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے آواز آئی کون ہے؟ کہا آپ کا بیٹا بایزید. ماں میں آپ کا دیدار کرنے آیا ہوں. فرمایا کیا عالم بن گئے؟ بولے ماں عالم تو نہیں بنا ہوں. فرمایا جاؤ پہلے عالم بنو پھر میرا دیدار کرنا. آ گئے آنسو پوچھتے ہوئے مدرسے میں, اب علم حاصل کر رہے ہیں پیارے. یہ پہلے کی مائیں تھی پیارے, مدرسے میں اپنے بچوں کو بھیج رہی ہیں, قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے بچوں کو بھیج رہی ہیں, حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے بچوں کو بھیج رہی ہیں, کیونکہ جانتی ہیں تہذیب ملے گی تو مدرسے سے ملے گی, تمدن ملے گا تو مدرسے سے ملے گا, اخلاق ملے گا تو مدرسے سے ملے گا, زندگی جینے کا طریقہ ملے گا تو مدرسے سے ملے گا, بڑوں کا ادب کرنے کا طریقہ ملے گا تو مدرسے سے ملے گا, چھوٹوں پہ شفقت کرنے کا درس ملے گا تو مدرسے سے ملے گا, قرآن پڑھنے کا سبق ملے گا تو مدرسے سے ملے گا, حدیث پڑھنے کا سبق ملے گا تو مدرسے سے ملے گا, استاد کا ادب کرنے کا سبق ملے گا تو مدرسے سے ملے گا, ماں باپ کی خدمت کرنے کا سبق ملے گا تو مدرسے سے ملے گا, ماں باپ کی فرما برداری کرنے کا درس ملے گا تو مدرسے سے ملے گا. مدرسے میں بھیجا پہلے اپنے بیٹے کو. بایزید بستامی علم حاصل کر رہے ہیں, آپ عالم بن جاتے ہیں, اور جب آپ کی دستار ہو جاتی ہے تو استاد نے کہا اب تو میں جا سکتا ہوں. استاد نے کہا دوسری شرط رہ گئی ہے ولی بننا. ولی بننا آسان نہیں ہوتا پیارے, ولی بننا بندے کے اختیار میں نہیں ہوتا پیارے. ولی جسے میرا رب چاہتا ہے اسے ولی بنا دیتا ہے, میرا رب جسے چاہتا ہے اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اب عبادت میں لگ جاتے ہیں بایزید بستامی. مدینے والے مصطفیٰ ماں کے فام میں تشریف لاتے ہیں بایزید بستامی کی, آ کر کے ارشاد فرماتے ہیں بایزید کو آنے کی اجازت دے دو, ہم نے بایزید کو عالم بھی بنا دیا ہے اور اسے ولی بھی. بایزید بستامی جب ولی بن گئے ولی, اب آئے ماں کے پاس, ماں کا دیدار کیا. ایک دن قرآن شریف پڑھ رہے تھے, قرآن شریف کی آیت کریمہ ہے شکر ادا کرو اللہ کا جس نے تمہیں پیدا کیا, اور شکر ادا کرو اپنی ماں کا جس نے 9 مہینے تم کو اپنے شکم میں رکھا. اب بایزید بستامی سوچنے لگے کہ بندہ ایک ہے اور شکر 2 ہے. 2 حق, ایک ہے حقوق العباد, ایک ہے حقوق اللہ. ایک ہے اللہ کا حق, دوسرا ہے بندے کا حق. اللہ اپنے حق معاف فرما دے یہ اس کی رحمت سے امید ہے, لیکن اللہ بندے کا حق معاف نہیں فرمائے. یہ چگلی جو کی جاتی ہے نا, غیبت چوراہوں پہ بیٹھ کر کے فلاں مسجد کا امام ایسا ہے, فلاں مسجد کا مؤذن ایسا ہے, فلاں مسجد کا متولی ایسا ہے, یہ غیبت ہے, چگلی ہے. جب تک جس کی برائی کر رہے ہو وہ معاف نہیں کرے گا, اللہ تعالیٰ بھی معاف.
ایک چائے مل گئی، ایک گلاس چائے مل گیا یا ایک کپ مل گیا چائے کا، بیٹھ گئے اور برائیوں میں مشغول۔ حقوق العباد ہے بندے کا حق۔ نبی نے فرمایا کہ غریب کون ہے؟ صحابہ نے کہا جس کے پاس پیسہ نہ ہو، مال نہ ہو، وہ غریب ہے۔ نبی نے فرمایا وہ غریب نہیں ہے۔ تو صحابہ نے کہا آقا غریب کون ہے؟ نبی نے فرمایا قیامت میں ایک شخص ایسا آئے گا جس کے پاس نمازوں کا ثواب ہوگا، حج کا ثواب ہوگا، زکوٰۃ کا ثواب ہوگا، صدقات و خیرات کا ثواب ہوگا، لیکن اس کے نامہ اعمال میں یہ بھی لکھا ہوگا کہ اس نے دنیا میں فلاں آدمی کا حق مارا، یہ لکھا ہوگا۔ نبی فرماتے ہیں قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو بلائے گا جس کا یہ حق مار کے آیا ہے، اس کو کھڑا کرے گا اللہ تعالیٰ، اس کی نمازوں کا ثواب، روزوں کا ثواب، حج کا ثواب، زکوٰۃ کا ثواب، صدقات و خیرات کا ثواب اس کو دے گا جس کا یہ دنیا میں حق مار کے گیا تھا، اب اس کے پاس کچھ نہیں رہا۔ نبی فرماتے یہ غریب ہے۔ کھیتوں پہ میڑے چھانٹنا بھی حقوق العباد میں آتا ہے، کیا سمجھتے ہو؟ ذرا سی زمین کے چکر میں گناہ کبیرہ اپنے اوپر لا دیا۔ کیا ملتا ہے؟ روزی دینے والا اللہ ہے۔ جب اس نے تمہیں پیدا کیا ہے تو وہ تمہیں کھانے کو بھی دے گا۔ کیا تم نے اس بات پہ غور نہیں کیا جو اس کو نہیں مانتے ہیں انہیں بھی روزی دیتا ہے، اور ہم تو اس کے ماننے والے ہیں، ہم کو بھوکا کیسے سلائے گا پورا؟ وہ رازق ہے، غذا کیڑوں کو دیتا ہے، وہ پتھر میں بھٹکتا پھرتا ہے انسان کے روزی کے چکر میں، اڑانے بھر ہواؤں میں یا لگا گوتے سمندر میں، ملے گا بس وہی جتنا کہ لکھا ہے مقدر۔ اڑانے بھر ہواؤں میں یا لگا گوتے سمندر میں، ملے گا بس وہی جتنا کہ لکھا ہے مقدر میں۔ کسی بندے کی بھی برائی مت کرو پیارے، حقوق العباد میں آتا ہے۔ اب سنو بندے کا حق اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا جب تک بندہ معاف نہ فرما دے۔ اب بایزید بستامی بولے ماں آپ اپنے حق معاف کر دو، میں اللہ کے حق ادا کرنا چاہتا ہوں، اپنے حق معاف کر دو، میں اللہ کے حق ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اب بایزید بستامی کی ماں تو ماں ہوتی ہے پیارے، ماں نے کہا بیٹا اگر تو جانا چاہتا ہے تو جا اللہ کی عبادت کر، میں نے اپنے حق معاف کیے۔ ولایت کی 28 منزلیں ہیں پیارے، 28 منزلیں ہیں پیارے، ان 28 منزلوں میں ایک منزل کا نام مقام حضوری ہے۔ جب بندہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے تو اسے جہاں نظر ڈالے اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے، آسمان پہ نظر ڈالے اللہ کا جلوہ نظر آئے گا، پہاڑوں پہ نظر ڈالے اللہ کا جلوہ نظر آئے گا، زمین پہ نظر ڈالے اللہ کا جلوہ نظر آئے گا۔ بایزید بستامی کہتے ہیں میں اس مقام پہ پہنچنا چاہتا تھا، میں اس منزل پہ پہنچنا چاہتا تھا۔ بایزید بستامی جنگل میں چلے گئے۔ اب روایتیں سنو، 3 روایتیں آئی، ایک روایت میں ہے 10 سال، ایک روایت میں ہے 20 سال، ایک میں ہے 30 سال، ایک میں ہے 40 سال جنگلوں میں عبادت کرتے رہے بایزید بستامی۔ بچپنے کے عالم میں نکل کے گئے تھے گھر سے، جوانی کا عالم آیا اور جوانی سے بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھ دیا بایزید بستامی نے۔ جنگلوں میں عبادت کر رہے ہیں، جنگلوں میں اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں، جنگل بدل رہے ہیں، کوئی مجھ سے ملاقات کرنے نہ آ جائے، میرا وقت خراب نہ کر دے۔ جنگل بدلتے بدلتے 40 سال کے بعد میں بایزید بستامی اپنی بستی میں پہنچ گئے جہاں سے چلے تھے، اور جب اپنی بستی میں پہنچے دل نے کہا رے اپنے بستی میں آ گئے، چلو ماں کا دیدار کر لیتے ہیں۔ اندر سے آواز آئی 40 سال کے بعد آئے ہو، ماں کا انتقال ہو گیا ہوگا، ماں کا انتقال ہو گیا ہوگا۔ کہا چلو انتقال ہو گیا ہوگا تو ماں کی قبر پہ فاتحہ پڑھ دیں گے، اور اگر ماں زندہ ہوگی تو اس کا دیدار کر لیں گے۔ اب آئے دروازے پہ بایزید بستامی، 40 سال کے بعد میں بیٹا آیا ہے، دروازے پہ بیٹھے ہیں بایزید بستامی۔ سوچا کہ ماں عشاء کی نماز پڑھ کے لیتی ہوگی، دروازہ کھٹکھٹاؤں گا نیند میں خلل پڑ جائے گا، وہی دروازے پہ بیٹھ جاتے ہیں پیارے۔ یہ کیسی مائیں تھی؟ ماں بھی پیارے پہلے کی مائیں تھی، فرض تو فرض رہے، جن کی نفل نمازیں بھی قضا نہیں ہوتی تھی، جن کے نفل بھی نہیں چھوٹتے تھے پیارے۔ میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ماں جب نیک ہوتی ہے تبھی تو اولاد نیک ہوتی ہے، ماں جب پارسا ہوتی ہے تبھی تو اولاد پارسا ہوتی ہے۔ تم نے کیا ہسٹری کو بھلا دیا؟ تم نے تاریخ کو بھلا دیا؟ تم نے
बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर का नाम नहीं सुना प्यारे? ये बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर वो हैं जिनके चेहरे को गैर मुस्लिम देखता कलमा पढ़ लेता था। इनके चेहरे पर पाबंदी लगाने की बात दिल्ली की अदालत में मुकदमा डाल दिया गया, फरीद के चेहरे पर पाबंदी लगा दो, फरीद को हमेशा के लिए जेल में डाल दो। कोई बोला फरीद को जेल सूली पे चढ़ा दो। जब बाबा फरीद को अदालत में बुलाया जाता है, वकील खड़ा होता है, ये फरीद है, इसके चेहरे को जो भी गैर मुस्लिम देखता है कलमा पढ़ लेता है। हमारा मशवरा यह है इसे जेल में डाल दिया जाए, हमारा मशवरा यह है इसे सूली पे चढ़ा दिया जाए। जज बोला जरा मुझे भी तो चेहरा दिखाओ। लोगों ने कहा चेहरा मत देखिए। चेहरे से जब नकाब उठाई जाती है बाबा फरीद की, तो जज कुर्सी पे बैठे बैठे पढ़ रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर है। दिल्ली की गली से चलते हुए घर पे पहुंचे। माँ ने कहा बेटा कहां से आ रहे हो? फख्र के साथ कहते हैं माँ तूने अपने बेटे का चर्चा नहीं सुना, तूने अपने बेटे का नाम नहीं सुना, तूने अपने बेटे का जिक्र नहीं सुना। दिल्ली की गलियों में तेरे बेटे का जिक्र हो रहा है, दिल्ली की गलियों में तेरे बेटे का चर्चा हो रहा है। माँ जो भी मेरा चेहरा देखता है गैर मुस्लिम, वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। कैसा कमाल दिया है अल्लाह ने मुझे, कैसी शाम दी है अल्लाह ने मुझे। माँ ने कहा बेटा तेरा कोई कमाल नहीं है, इसमें जो भी कमाल है वो सब तेरी माँ का कमाल है। बोले माँ इसमें तेरा कमाल कैसे? तब बायजीद तो हजरत बाबा फरीद की माँ ने कहा बेटा जब तू मेरे शिकम में था तेरी माँ ने कोई हराम लुकमा नहीं खाया, कभी अपनी जुबान से झूठ नहीं बोली। और मेरे बेटा जब तू पैदा हो गया तेरी माँ उस वक्त तक तुझे दूध नहीं पिलाती थी जब तक वुजू करके 2 रकात नफल नमाज नहीं पढ़ लिया करती थी। बेटा शिद्दत की सर्दी में जब दुनिया चैन से सोती थी तभी तेरी ये माँ आधी रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ के रब की बारगाह में ये दुआ करती थी मौला तूने मुझे जो बेटा दिया है, तूने मुझे जो फरीद दिया है, ए मेरे परवरदिगार मेरे बेटे को ऐसा कमाल अता फरमा दे कि जो भी गैर मुस्लिम देखे वो कलमा पढ़ के मुसलमान। कदमों पे गिर गए ये बाबा फरीद बोले माँ मेरा कोई कमाल नहीं है, जो कमाल है वो सब तेरा कमाल। माँ नेक होती है तो औलाद भी नेक होती है, माँ पारसा होती है तो औलाद भी पारसा होती है, माँ मुत्तकिया होती है तो औलाद भी मुत्तकी होती है। आज की माओं का हाल ये है, टीवी का रिमोट हाथ में है, सामने सीरियल चल रहा है, टीवी का रिमोट हाथ में है, सामने फिल्म चल रही है। प्यारे ये औलाद भी देख रही है, ये औलाद भी देख रही है। यही औलाद है जब तुम इसे कुरान का इल्म नहीं दोगे, हदीस का इल्म नहीं दोगे, और जब इसे मूवी दिखा करके जवान करोगे, इसे गाने सुना करके जवान करोगे, इसे सीरियल दिखा करके जवान करोगे, तो यही औलाद है ये बुढ़ापे में माँ बाप का बिस्तर बाहर करती नजर आएगी। ये औलाद है प्यारे माँ बाप की नाफरमानी करते नजर आएगी। अगर कामयाबी चाहते हो तो दीन का इल्म दो, अगर सरफराजी चाहते हो तो शरीयत का इल्म दो, अगर कामयाब होना चाहते हो तो अपने बच्चों को कुरान और हदीस का इल्म दो। माँ नेक होती है तो औलाद भी नेक होती है, माँ पारसा होती है तो औलाद भी पारसा होती है। अरे माँ जब फातिमा होती है तो बेटा देर से बेचकर कुरान सुनाने वाला हुसैन होता है। माँ जब उम्मुल खैर फातिमा होती है तो बेटा बगदाद का गौसे आजम होता है। माँ जब फातिमा सानिया होती है तो बेटा जिंदा शामदार होता है। माँ जब आरिफा होती है तो बेटा फरीदुद्दीन गंजे शकर होता है। माँ जब नेक होती है, माँ जब माहिनूर बीबी होती है तो बेटा 95 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाने वाला गरीब नवाज होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा इमाम अहमद रजा खान होता है। ए मेरे इस्लामी भाइयों और मेरी इस्लामी मुकद्दस माँ और बहनों, अपने बच्चों को वक्त से पहले जवान कर दो, लेकिन हीरो हीरोइन का किरदार देके जवान मत करो, फिल्मी एक्टरों का किरदार देके जवान मत करो। अगर जवान करना है तो मदीने वाले मुस्तफा का किरदार देके जवान करो, अगर जवान करना है तो करबला के हुसैन आजम का किरदार देके जवान करो, अगर जवान करना है तो बगदाद के गौसे आजम का किरदार देके जवान करो। ये मत देखो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, ये मत देखो खानदान वाले क्या कहेंगे, ये मत देखो तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे। जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने इमाम हुसैन, फैजाने करबो बला, फैजाने करबो बला, सर जमीने रिछोला,
مولانا محمد فرقان رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ میں نے کہا تھا 15 منٹ مجھے جھیل لو، 1 گھنٹہ میں آپ کو جھیل دوں گا، لیکن 1 گھنٹہ نہیں، بہت زیادہ ہو گیا۔ آپ کو تو پوچھیے ریکارڈنگ ہو رہی ہے، 1 گھنٹہ 10 منٹ، ٹھیک ہے۔ بایزید بستامی کا واقعہ سنو۔ بایزید بستامی آئے، دروازے پہ بیٹھ گئے ادب کے ساتھ۔ ماں اٹھیں گی تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے، روشنی ہو رہی تھی، سمجھ گئے ماں زندہ ہے، بیٹھ گئے ادب کے ساتھ۔ اب دروازہ جب بایزید بستامی کے کانوں میں آواز آئی اندر سے پانی چھلکنے کی، سمجھ گئے ماں وضو کر رہی ہے۔ اب 40 سال کے بعد میں آیا ہے بیٹا، 40 سال کے بعد میں آیا ہے، گیا تھا تو جوان تھا، آیا تھا تو بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھ دیا ہے، داڑھی کے بال سفید پڑ گئے ہیں، چہرے پہ درد و آلود ہے، بایزید بستامی کا لباس پھٹ چکا ہے۔ اب جوان آئے ہیں، سوچ رہے ہیں ماں مجھے پہچانے گی کیسے، ماں مجھے جانے گی کیسے۔ اب بایزید بستامی اپنے دروازے پہ آتے ہیں اور جب دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، پیارے ماں ہوتی ہے، بیٹا کتنے بھی دنوں کے بعد میں کیوں نہ آئے، لیکن ماں اپنی اولاد کو اس کے قدموں کی آہٹ سے پہچان لیتی ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا بایزید بستامی نے، اندر سے آواز آتی ہے میرے لال تو آ گیا، میرے بیٹے بایزید تو آ گیا۔ دروازہ کھولا، بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ 40 سال کے بعد میں بیٹا آیا ہے، 40 سال کے بعد میں نور نظر آیا ہے، 40 سال کے بعد میں لخت جگر آیا ہے، گلے سے لگا لیا۔ آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں ماں کی، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں ماں کی، آنکھوں سے آنسو برس رہے ہیں ماں کی۔ پیارے یہ ماں ہوتی ہے ماں۔ آج تم ماں باپ کے درد کو کیا جانو، آج تم ماں باپ کے درد کو کیا پہچانو۔ آج میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آج تمہاری اولاد بیمار پڑے، تم گاؤں کے ڈاکٹروں کو دکھاتے ہو، تمہاری اولاد بیمار پڑے، گاؤں کے ڈاکٹر سے فائدہ نہیں ہوتا ہے، تم نواب گنج لے کر کے جاتے ہو، نواب گنج کے ڈاکٹروں سے فائدہ نہیں ہوا، بریلی کے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہو، بریلی کے ڈاکٹروں سے فائدہ نہیں ہوتا، تم لکھنؤ لے کے جاتے ہو، دہلی لے کے جاتے ہو، اور کیا کہتے ہو ڈاکٹروں سے جا کر کے، ڈاکٹر صاحب زمین بکے تو بک جائے، مکان بکے تو بک جائے، گھر بار بکے تو بک جائے، لیکن میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، میری اولاد کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ زمین بیچ دوں گا بیٹے کو بچانے کے لیے، مکان بیچ دوں گا بیٹے کو بچانے کے لیے، گھر بار بیچ دوں گا بیٹے کو بچانے کے لیے، اور سنو اگر خود کو بھی گروی رکھنا پڑے تو رکھ دوں گا بیٹے کو بچانے کے لیے۔ آج تمہاری اولاد بیمار پڑی، تمہیں تکلیف ہوئی، آج تمہاری اولاد بیمار پڑی، تمہیں درد ہوا، آج تمہارا بیٹا بیمار پڑا، تمہاری آنکھوں میں آنسو آئے، آج تمہارا بیٹا بیمار پڑا، تمہارے چہرے پہ پریشانی ظاہر ہوئی، آج تمہاری اولاد بیمار پڑی، تم پریشان نظر آئے، آج تمہاری اولاد بیمار پڑی، تم سرگردان نظر آئے، آج تمہاری اولاد بیمار پڑی، تم چکر لگاتے ہوئے نظر آئے ڈاکٹروں کے گھروں کی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں پیارے، آج تو بہت آسانیاں ہیں، آج تو موٹر سائیکل کا زمانہ ہے، آج تو کار کا زمانہ ہے، آج تو بسوں کا زمانہ ہے، آج تو ٹرینوں کا زمانہ ہے۔ آپ پیارے میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور آج تو امیری بھی بہت زیادہ ہے، آج تو پیسہ بھی بہت زیادہ ہے، ذرا پیچھے پلٹ کے چلو 40-50 سال پہلے، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، 40-50 سال پیچھے ذرا پلٹ کے تو چلو پیارے، ذرا وہ دور بھی تو دیکھو جب تمہاری اولاد بیمار پڑی تم پریشان ہو گئے، تمہاری اولاد پڑی تم بے چین ہو گئے، تمہاری اولاد بیمار پڑی ڈاکٹروں کے گھروں کے چکر کاٹ رہے ہو، نہ تو رات دیکھ رہے ہو نہ دن دیکھ رہے ہو۔ 12 بجے بیمار پڑا بیٹا 12 بجے لے کے بھاگ رہے ہو، 2 بجے رات کے بیمار پڑا بیٹا 2 بجے بھاگ رہے ہو رات میں، کبھی بریلی جا رہے ہو، بریلی سے باہر جا رہے ہو۔ ارے جب تمہاری اولاد بیمار پڑی تمہیں تکلیف ہوئی، جب تمہاری اولاد بیمار پڑی تمہاری آنکھوں میں آنسو آئے، تمہاری اولاد بیمار پڑی تمہارے چہرے پہ پریشانی آئی۔ پلٹ کے چلو پیارے ذرا اپنا بچپن بھی تو دیکھو، جب تم بچپن میں بیمار پڑے تھے، جب تم بچپن میں تمہیں بخار آیا تھا تو تمہارے ماں باپ ڈاکٹروں کے پاس گئے تھے، تمہارے ماں باپ بھی ڈاکٹروں کے پاس گئے تھے، پیروں میں چپل نہیں لیکن ڈاکٹر کے پاس گئے، جسم پہ لباس نہیں لیکن ڈاکٹروں کے پاس گئے۔ تمہارے پاس اب تو تمہارے پاس سواریاں ہیں، لیکن وہ دور ایسا تھا پیارے، پیدل لے کر کے ماں باپ جا رہے ہیں تمہیں اپنی آگوش میں، پیدل لے کر کے سیدھے سے لگا کر کے ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہیں تمہارے ماں باپ، اور جا کر کے یہی جواب دے رہے ہیں میرا مکان بکے تو بک جائے، زمین بکے تو بک جائے، گھر بار بکے تو بک جائے، میں خود کو گروی رکھ سکتا ہوں لیکن میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، آج میری اولاد کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ارے جب تمہاری اولاد بیمار پڑی تمہیں درد ہوا، کیسے تم نے ماں باپ کو بھلا دیا، کیسے تم نے ماں باپ کو فراموش کر دیا، کیسے تم نے ماں باپ کے
احسان کو وہ بھلا دیا. پیارے کیا جواب دو گے قیامت کے دن؟ تمہاری اولاد کا تمہیں درد ہے.